अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। आज के इस सेगमेंट में हम इस्लामाबाद के एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो इस्लामाबाद की तारीख का शायद ख़तरनाक तरीन केस था। एक ऐसा केस जो इंसानियत सूज है। नूर मुकद्दम केस, एक नूर मुकद्दम जिसको अपने घर बुलाकर ज़ाहिर जाफ़र ने उनका गला काटा, उसकी तज़हीक की, इंसानियत की तज़हीक की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुकदमा चला, ज़ाहिर जाफ़र गिरफ्तार हैं, उनके वालिद गिरफ्तार हैं, उनकी वालदा गिरफ्तार हैं, थेरेपी वर्क्स वालों को गिरफ्तार किया गया जो उसके हवाले से एक बड़ी अहम शख्सियत है इस सारे केस में। लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में हर पेशी पर हर दिन नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, नई परतें खुल रही हैं, नए कैरेक्टर्स सामने आ रहे हैं। 40 घंटे की वीडियो फुटेज भी सामने आई, लेकिन अब जो सामने आया है वो अमेरिकन इंटरवेंशन सामने आई है। यानी कि जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में काउंसलर से बात की है, 25 मिनट उनकी डिस्कशन चली है। इससे पहले हमने देखा कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसकी एक बड़ी डिटेल्ड इस केस के हवाले से स्टेटमेंट भी सामने आई थी। लेकिन उसके साथ साथ जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं उनके एक जो मुल्जिम है इस केस में, उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया है और उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी है कि जनाब ज़ाहिर जाफ़र ने असल में मेरे ऊपर हमला किया, मुझे छुरियां भी मारी और उसके बाद भी मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। इस केस पर बात करने के लिए अ वेरी राइट जेंटलमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं, सियासत.pk के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सारे वाक़े को A to Z कोर्ट से रिपोर्ट किया, सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी डिटेल्ड पढ़ा, उसके बाद जो लॉ फ्रेटर्निटी है उनसे माहिराना राय ली और इस सारे केस को कवर किया है। साकिब साहब बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि केस इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और जो मुल्जिम है ज़ाहिर जाफ़र, उनके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि उन्हें बहुत सारी सहूलियात जेल के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? ज़ाहिर जाफ़र जो है वो जब से जेल गया है, जेल इंतज़ामिया ने, क्योंकि इसमें वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्टली भी दो केसेस को देख रहे हैं। एक उस्मान मिर्ज़ा का केस है और एक ये नूर मुकद्दम कत्ल केस। इसमें उनको जो हाई सिक्योरिटी जोन है वहाँ पे रखा गया है जो ज़ाहिर जाफ़र है, और इसको जो जेल मैनुअल के मुताबिक उमूमी तौर पे जो मेन्यू होता है खाने का वही दिया जा रहा है। बहुत मतलब टफ इसको लाइफ वहाँ पे गुजार रहा है ये। लेकिन अब लगता ये है कि जो अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व हुई है, 25 मिनट की जो गुफ्तगू आपने भी बताया कि उनकी आपस में हुई है, उसमें 2-3 जो आप ये कह सकते हैं शिकायतें लगाई हैं या सहूलत के लिए इसने कहा है कि आप इंटरवीन करें इसमें। एक तो ये है कि उसने कहा जी मुझे जहाँ पे इन्होंने रखा गया है वहाँ तो बहुत बुरी जो है वो सूरत हाल है और आप किसी अच्छी जगह पे जेल में ही मेरे लिए B क्लास की B क्लास के लिए इंतज़ाम करें। और दूसरा इसने खाने का जो है वो शिकायत की है कि वहाँ पे मतलब दाल मिल रही है या इस तरह की कुछ चीज़ें उसने कहा है। तीसरा जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कहा जी कोई कानूनी जो वकील हैं, कोई कानूनी जो माहिरीन हैं, बड़े वकील हैं, वो मुझे दें जो मुझे निकालें इस केस से। तो ये जो है वो बड़ी चीज़ है कि अब उसका इम्पैक्ट जो है वो कैसे होगा, कैसे निकाल सकते हैं, कौन से रास्ते हैं। लेकिन जो पास्ट हिस्ट्री है कि किसी पाकिस्तान में अगर जो केसेस हुए हैं जिनमें इंटरवेंशन हुई है अमेरिकन की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसके नताइज कोई पॉजिटिव नहीं रहे। अब इसमें भी हम देखेंगे कि अब क्या आगे चलकर क्या होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो ज़ाकिर जाफ़र हैं या जो उनकी वालदा हैं असमत, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी है कि उन्हें भी B क्लास सहूलतें दी जाएं, जो कि उनके लिए भी बड़ी परेशानी है जेल के अंदर। जी बिल्कुल, वो भी चाह रहे हैं कि उनको बेहतर जो है सहूलियात दी जाएँ। B क्लास की जो सहूलियात वहाँ पे जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो मिलती हैं। लेकिन उनके हवाले से एक चीज़ है कि उनकी ज़मानत खारिज हुई थी तकरीबन आज से आप ये कह सकते हैं कि 15 से 20 रोज़ होने को हैं। तो उनकी ज़मानत वो हाई कोर्ट में उन्होंने अप्लाई करना था। हाई कोर्ट में अप्लाई करते तो मे भी ज़मानत मिलती, भी हो सकता है ना भी मिलती, लेकिन उन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, मतलब अपील या हाई कोर्ट में नहीं गए। उसके पीछे एक बड़ी जो है ना वो रीज़न हमारे मद्देनज़र भी है और उनके कुछ करीबी जो हल्के हैं उनसे भी बात हुई। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो मीडिया हाइप है ये नीचे आए, ये केस हाई प्रोफाइल से लो प्रोफाइल हो, तब जाकर जो है ना वो ज़मानतें जो है वो दायर करें ताकि उनको रिलीफ मिलने में आसानी हो। कोर्ट्स पे
کسی قسم کا میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, جو اوپینین میکرز ہیں, جو عام پبلک ہے, اس کا کسی قسم کا پریشر نہ ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. جب میں بھی ثاقب صاحب کے ساتھ کورٹ جاتا تھا تو وہاں پر ایک جم غفیر ہوتا ہے جرنلسٹ کا, بین الاقوامی جرنلسٹ موجود ہوتے ہیں. تو سارے جرنلسٹ اور اتنا ہائی پروفائل کیس جب آپ کور کر رہے ہوتے ہیں تو جو جوڈیشری ہوتی ہے اس پر بھی کسی نہ کسی طور پریشر ضرور ہوتا ہے, کیونکہ جب اتنا ہائی پروفائل کیس ہو. جو آخری پیشی میں ظاہر جعفر پیش ہوئے تھے تو ان کا جو حلیہ تھا, جو آپٹکس تھے, وہ کیا بتا رہے تھے؟ اس کی نیند پوری لگ رہی تھی, اس کی جو اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے, یا جو ماشاءاللہ بالوں کو تو وہ ہمیشہ ہی سنوارتے ہیں, ان کی پونی ہر پیشی پہ ہم نے دیکھا چینج ہوئی ہے. آخری پیشی میں کس طرح کے ان کے آپٹکس تھے؟ اچھا, اس سوال کے جواب پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, جو سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی نا, تو ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آئی ہے ریسنٹلی, ایک اور ہائی پروفائل کیس ہے جو E11 میں واقع ہوا تھا, عثمان مرزا کا. اس میں یہ سوشل میڈیا کو ڈسکس کیا گیا, میڈیا, سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو. تو اس میں عدالت نے بظاہر بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, جو مرضی اوپینین آئے, جو مرضی لوگ کہیں, ہم نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو قانون کہتا ہے, جو قانون کی نظر میں ہم وہ فیصلہ کریں گے. اب آتے ہیں کہ جو ظاہر جعفر کے, تو ظاہر جعفر جو ہے وہ آخری دفعہ اس کو کچہری میں میڈیا نے 2 اگست کو دیکھا تھا. اس کے بعد اس کی 2 پیشیاں ہوئیں ہر 14 روز کے بعد. تو اس کو اڈیالہ جیل سے بخشی خانہ اور بخشی خانہ سے واپس اڈیالہ جیل لے جاتے تھے, میڈیا سے دور رکھا گیا ہے. آخری پیشی اور اس سے پہلی کی پیشیوں کی بات کی جائے تو اس کے یقیناً جو کپڑے وہ تبدیل ہوتے تھے, پونی کی آپ نے بات کی, پونی تبدیل ہوتی تھی. اس سے متعلق میں جو ہے نا وہ آبزرویشن جتنی 3-4 پیشیوں میں ان کا آنا, اس کی میڈیا کے جو سوالات تھے ان کا جواب دینا, کورٹ روم میں آنا, اس کے سارے کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک شاطر قسم کا انسان ہے. وہ ہر چیز جانتا ہے کہ میں نے کب کیا کرنا ہے. اور لاسٹ ٹائم یاد ہوگا جب شائستہ کنڈی کو اس نے جواب دیا, میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ ایک تو میڈیا نے جب سوال کیا تو اس نے کہا جی میرا وکیل بات کرے گا. جب شائستہ جو کنڈی ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ, ان کی عدالت میں جب ان کو پیش کیا آخری دفعہ 2 اگست کو, تو کنڈی صاحبہ نے کہا کہ جی پہلے تو انہوں نے ماسک سے اس کو اتارا, ان کو کہا اتاریں ماسک اور بات کریں. انہوں نے کہا جی آپ اپنے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے, آپ کے خلاف یہ کیس ہے. ایک دفعہ کہا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, پھر جا کر اس نے بات کی اور اس میں انگریزی میں کہا جی میرا وکیل جو ہے وہ بات کرے گا. اور بطور کورٹ رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مواقع پہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہو, ایک چیز جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ جا سکتی ہے اگر کورٹ کے سامنے آپ کوئی بات کر دیں. تو اس وقت کسی بھی ملزم کے لیے سب سے پرفیکٹ اگر کوئی جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میرا وکیل بات کرے. تو اس نے وہی بات کی. اچھا نہیں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب اس نے کہا کہ مائی لائر ول پروسیڈ, اس سے پہلے جو جج شائستہ کنڈی صاحبہ ہیں انہوں نے 2 بار اس سے پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں یا اس کیس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے 2 بار پریٹینڈ کیا کہ مجھے شاید اردو سمجھ نہیں آتی, میں انگریزی بولنے والا ہوں, تو مجھ سے انگریزی میں پوچھا جائے. پھر آپ کو یاد ہوگا جج صاحبہ نے انگریزی میں پوچھا ڈو یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ, تو تب جا کر انہوں نے یہ بات کی. اور یہ بالکل ایک شاطرانہ پن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے یہ کیس شروع ہوا تھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ابھی بھی اسی طرح میڈیا کی نظر میں اور اسی طرح ابھی تک اس کی جو ہائی پروفائل اس کا جو مینٹینڈ ہے؟ نہیں, یہ ہمارا ایک فطرتی ایک رد عمل ہے جو فوری رد عمل ہوتا ہے, یا 1-2 منتھ گزر جائیں تو اس میں فرق تو ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں بالکل سکرین پہ نظر آتی ہے. جو سوسائٹی کا ایک رد عمل ہے وہی سکرین کا ہے. تو 20 جولائی کو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو نیکسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ پورا ہفتہ یا 2 ہفتے تک یہ معاملہ رہا ہے. آج بھی یہ رپورٹ تو ہو رہا ہے, لیکن اس کی جو ہائی پروفائل جتنا تھا, جتنی ہائپ تھی, وہ اب بتدریج کم ہو رہی ہے, بتدریج کم ہو رہی ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے اور بھی کیسز آ جاتے ہیں. اس کے بعد مینار پاکستان میں جو کچھ ہوا, مسکان کیس آیا, مینار پاکستان میں ہوا, تو ایسے کیسز جب روز بروز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے نور مقدم کیس جو ہے وہ تھوڑا سا لو چلا جاتا ہے. وہ انگریزی کی میں بات کروں کہ مجھے جو جیل کے حکام کی جانب سے کچھ ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ جو رویہ یا جو وہاں پہ جس طرح کا کنڈیشنز میں اس کو رکھا گیا ہے, تو جیل حکام یہ بتاتے ہیں کہ اب وہ انگریزی سے اردو میں آ گیا ہے. تو وہ جانتا ہے اردو. اس وقت بھی بتا رہے تھے جیل حکام کہ ہمارے ساتھ تو اردو میں بات کرتا ہے, لیکن جو ہی کچہری اور کورٹ کے احاطے میں پہنچتے ہیں انگریزی سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ
اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکن ایمبیسی کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جب ان کے بارے میں یہ ہوا تھا کہ امریکن شہری ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جس ملک میں ہمارا شہری رہ رہا ہوگا وہاں کا قانون اس پر اپلائی ہوگا, وہاں کی جورسپروڈنس اور سب اس پر لاگو ہوگا, لیکن ہم اس کی معاونت کریں گے اس طور پر کہ اسے بنیادی سہولتیں مل رہی ہیں, فیئر ٹرائل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اور اب 25 منٹ کی ٹاک ہونا, آپ کیسے انالائز کریں گے اس کو؟ یہ تو 25 منٹ کی ٹاک کی بڑی ایک دو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں, وہ اصل میں اس کی ساری تفصیلات اگر سامنے آ جائیں نا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں ایک مذاق کے طور پہ ہم کھڑے تھے ادھر کورٹ میں ہی, تو میں کہہ رہا تھا کہ یار اب ظاہری سی بات ہے ظاہر جعفر جو ہے اس نے امریکن ایمبیسی کو یا امریکن ایمبیسی والوں نے ظاہر جعفر کو لطیفے تو سنائے نہیں ہوں گے. اب 25 منٹ کی گفتگو جو ہے وہ بڑی اٹ مین کہ ایک ایک چیز کو بڑا تھارولی دیکھا گیا ہے, اس کو بڑا ان ڈیپتھ جو ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, اس پہ کراس کوسچننگ وہ بھی ہوا ہوگا, اور بہت ساری ہو سکتا ہے کوئی اس کو یقین دہانی بھی کروائی گئی ہو. لیکن یہ فیکٹس جو ہیں امید ہے ایک دو روز میں یہ سامنے آ جائیں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی اگر بات کروں تو ظاہر جعفر کے خلاف اب کا سوال بھی آئے گا کہ وہ جو تھراپی ورک والے ہیں وہ اس کے خلاف چلے گئے ہیں. تھراپی ورک کے جو سی ای او ہیں ڈاکٹر طاہر ظہور, اس کی جانب سے ایک 22A کی ایک درخواست جو ہے اسلام آباد کی کچہری میں وہ فائل کی گئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج ہیں عدنان خان, ان کی جانب سے اس کو سماعت آج ہوئی ہے, اور اس میں رسپونڈنٹس جو ہیں وہ ذاکر جعفر ہیں, عصمت آدم جی ہیں اور ظاہر جعفر خود ہے. اب ظاہر جعفر کی وکالت کون کرے گا؟ اگر ٹرائل آ رہا ہے, چالان پیش ہونا ہے, چالان میں ٹرائل میں ظاہر جعفر کی وکالت کون کرے گا؟ وہاں پہ کیا کتنی بڑی لا فرم آتی ہے یا کون کون سے وکلا آتے ہیں؟ وہ چیز بھی یہ ڈٹرمن کرے گی کہ امریکن امبیسی یا وہ لوگ کیا, یا ان کے کوئی امبیسی کے لوگ تو نہیں وہاں پہ آ رہے. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. جو اپلیکیشن ہے تھراپی ورک والوں کی تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں کہ تھراپی ورک والے یہ کہتے ہیں کہ سی ای او 20 جولائی کو مجھے ذاکر جعفر کی کال آئی, اس نے کہا جی میرا بیٹا وہاں پہ ہے, آپ اس کو وہاں سے کنٹرول کریں, وہاں سے اٹھا کے اپنے اس میں لے آئیں جو آپ کی جو پوائنٹ ہے آفس ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنی ٹیم وہاں پہ بھیجی اور ذاکر جعفر سے یہ پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے, تو اس نے کہا کوئی اسلحہ نہیں ہے, آپ وہاں پہ جائیں. وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم گئی, اس کے بعد وہاں پہ امجد پہ اس نے اٹیک کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے بندے امجد کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے اور اس کے بعد چوریاں ماری ہیں. تو اب وہ تھراپی ورک کے ڈاکٹر ظہور یہ کہتے ہیں کہ ذاکر جعفر کے خلاف اور عصمت آدم جی اور ظاہر جعفر ان تینوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے. تھانہ کوثار میں انہوں نے درخواست دی تھی لیکن اس پہ پولیس نے ایف آئی آر نہیں کی. اب انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور 7 سپٹمبر کو اب وہاں پہ جو سماعت ہوگی اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ایف آئی آر ہوتی ہے یا نہیں ہوئی. اچھا, ان کا موقف یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم خود وکٹمز ہیں, ہمارے جو ایک ان کا بندہ ہے اسے چھریاں ماری گئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ انہیں کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے ملزم کے ساتھ, ظاہر جعفری کے ساتھ. تو یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ تھا. فورنزک رپورٹ بھی سارے واقعے کی سامنے آ چکی ہے, بہت ساری اور چیزیں. تو اب آپ اس سارے کیس کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب چلان پیش ہوگا تو اس کے بعد اس کی پروسیڈنگز کے حوالے سے اور کوئی ایویڈنس ہے ظاہر جعفری کے پاس جو پیش کرے گا وہ؟ نہیں, اس میں ابھی کوئی اور ایویڈنس نہیں آنے والا. پولیس نے جو انویسٹیگیشن تھی وہ مکمل کر لی ہے. اس کا اب ہوگا یہ کہ چالان جمع ہوگا اور اس کے بعد باقاعدہ اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہوگا. ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک تو چالان میں جتنے بھی ملزمان ہیں 12 ملزمان ہیں جن پر جو ہے وہ پولیس نے یہ کہا ہے کہ مرکزی ملزم کے علاوہ 11 باقی کہ ان کے خلاف ثبوت ہیں. اب ہر ایک کا کیا کیا رول ہے, وہ رول جو ہے اس چالان میں بتایا گیا ہے. سارے دستاویزات جو ایویڈنس ہے وہ ساتھ لگائے گئے ہیں. ٹرائل شروع ہوگا تو ٹرائل جو ہے وہ میری کچھ ماہرین جو فوجداری کے ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا 3-4 ماہ ٹرائل میں لگ سکتے ہیں. تو کیونکہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے, اور ٹرائل ہی اس کیس کا آپ کہتے ہیں کہ لبے لباب ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے. عدالت نے کرنا. تو یہ جو ٹرائل ہے یہ ہائی کورٹ میں چلے گا؟ نہیں, یہ ٹرائل چلے گا اسلام آباد کی کچہری میں. وہاں پہ ایک ایڈیشنل سیشن جج, جس کو سیشن جج جو ہے وہ مارک کرے گا, وہ اس کیس کو ٹرائل کریں گے اور فردر وہ اس پہ ججمنٹ دیں گے. ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب نے بات کی تھی جو 40 گھنٹے کی ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس کے فورنزک کے حوالے سے بھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ پولی گرافک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے.
جو 40 منٹ کی ویڈیو جو سامنے آئی ہے، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ اس میں کوئی نئے کریکٹر سامنے آئے؟ 40 منٹ کی جو ویڈیو ہے، 40 گھنٹے کی جو ویڈیو ہے، اس میں جو وہاں پہ کچھ لوگ نظر آئے، پولیس، یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ پولیس نے ان کے بیانات بھی قلم بند کیے ہیں، لیکن انتہائی جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ میری جو تحقیقات کر رہے تھے اس کیس کی، ان میں سے کسی ایک بندے سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ 40 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر بر وقت پولیس کو اطلاع دے دی جاتی اس کیس میں تو یہ قتل نہ ہوتا، جس طرح یہ قتل ہوا ہے یہ نہ ہوتا۔ اس میں ظاہری سی بات ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹ، بہت سارے جو لوگ ان کا آنا جانا، وہاں پہ جو مالی تھا، چوکیدار تھا، خانسامہ تھا، وہ سارے نظر آ رہے ہیں، گارڈز ہیں۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر بر وقت یہ اطلاع دے دی جاتی تو یہ قتل بالکل نہ ہوتا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سارے لوگ بے فکر رہیں، یہ انسانیت سوز واقعہ ہے اور یہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ خان صاحب ڈائریکٹلی اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہائی پروفائل یہ کیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن جو ایمبیسی ہے اس کی کسی نہ کسی طور انٹرونشن اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈو یو تھنک سو کہ اس کیس کے جو ہائی پروفائل ہونے یا پھر خان صاحب نے جو نوٹس لیا وہ اس پر امریکن انٹرونشن سے یا ایمبیسی کے انٹرونشن سے کوئی فرق پڑے گا؟ بطور صافی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرق پڑے گا، ماضی میں تو پڑا ہے، ماضی میں پڑا ہے، میں وہ بات کی ہے۔ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ تو میرا خیال میں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ماضی کی آپ نے بات کر دی کہ کیا ہے، ماضی کی جو مثالیں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ اس کے اثرات مثبت نہیں ہیں۔ اب آنے والا وقت جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس کے کیا، کیونکہ ہمارا یہاں پہ لا ہے، قانون ہے، اس قانون کو دیکھ کر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو وہ بڑی انہونی ہوگی ہمارے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی۔ سر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ کا تجزیہ، خالی انالیسس، یہ تو حقائق آپ نے سارے بیان کیے، انٹینٹ کیا تھی ظاہر جعفر کی؟ ابھی تک کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ انٹینٹ جو ہے نا وہ اس کی وہ دو صورتوں میں ہمیں پتہ چل سکتی ہے۔ اب مفروضے پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ اس کا ایگزیکٹلی ہمیں پتہ نہ چلے۔ ایک ہوتی ہے 161 کی سٹیٹمنٹ اور ایک ہوتی ہے 164 کی سٹیٹمنٹ۔ 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تفتیشی افسر کے سامنے، یعنی پولیس اسٹیشن میں۔ اب پولیس اسٹیشن میں جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس کے حوالے سے جو وکیل ہیں، وہ قانونی ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل میں اتنا اس کا امر و دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پریشر میں لی گئی ہو، کوئی ڈرایا ہو، کوئی اس طرح۔ لیکن 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ مجسٹریٹ ہوتا ہے اور وہ بندہ ہوتا ہے، اس سے پہلے حلف لیتا ہے، پھر پوچھتا ہے آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے، آپ جو بولیں گے بالکل اوپنلی آپ بولیں جو آپ بولنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کیس میں 164 کی سٹیٹمنٹ ابھی ظاہر جعفر کی نہیں ہوئی، لیکن 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہوئی ہے وہ تفتیشی افسر، اس میں انٹینٹ جو ہے اس نے وہ شو کی، جو تفتیشی افسر نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ انکاری تھی یا اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے اس سٹیٹمنٹ کی حد تک آیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس نے اس کو مارا اور سارا معاملہ ہے۔ لیکن اس سٹیٹمنٹ سے وہ مطلب یہ ہے کہ 164 کی جب سٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کے سامنے جائے گا تو ہو سکتا ہے اس سے انکاری ہو جائے۔ نہیں، چالان سے پہلے ہوگی 164 کی؟ وہ جو ہے وہ چالان سے پہلے نہیں، وہ جب چارج فریم ہونا ہے، میرے خیال میں چارج فریم ہونے کا مرحلہ بھی آئندہ چند روز میں آ جائے گا، تو اٹ مین کہ آئندہ چند روز میں اس کی وہ سٹیٹمنٹ ہوگی، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حتمی ہوگی کہ وہ اس نے کیا بولا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ جو نور مقدم کے والد ہیں، ان کی بہن ہیں اور ان کی والدہ ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ ابھی تک کسی جرنلسٹ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا جو بظاہر آنر ہم نے دیکھا؟ آف دا ریکارڈ کسی کی بات ہو رہی؟ نہیں، آف دا ریکارڈ ہم وہ جو شوکت مقدم ہیں وہ اور ان کے ایک دو دوست وہاں پہ آتے ہیں، کورٹس میں آتے ہیں، ہم نے 2-3 دفعہ کوشش کی ان سے بات کرنے کی، لیکن وہ انہوں نے مطلب بات نہیں کی، اور خاص طور پر وہ تھوڑا سا میڈیا سے دور بھی ہوئے، تو ہم نے پھر زیادہ ان کو مطلب تنگ نہیں کیا کہ وہ ایک مقتولہ ہے اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس طرح ظلم ہوا، قتل کیا گیا، ان کے والد ہیں، ان کا یقیناً ان کا دکھ ہوگا، درد ہوگا، تو ہم نے 1-2 دفعہ کوشش کی لیکن تنگ نہیں کیا، تو اس لیے وہ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ چلیں ثاقب صاحب، ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ بہت شکریہ، ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے یہ سارا کیس کورٹ سے کور کیا ہے، اور ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس کیس کی ہائپ ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو ظاہر جعفر کے جو والد اور والدہ ہیں
ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اپنی ضمانت کے اوپر اپیل میں تب جائیں گے جب اس کیس کی ہائپ مزید کم ہو جائے گی۔ بہت ہی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، ایک قومی مسئلہ ہے، یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ اس کے اوپر ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر خان نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ امریکن ایمبیسی کی انٹرونشن اب شروع ہو گئی ہے آہستہ آہستہ۔ کورٹ کس طرف جائے گا معاملہ سارا آپ کے سامنے، ہم ساری اپڈیٹ رکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔